अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि हम बात करें इस वक्त गज़ा की सूरत हाल पर। हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बात करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है और जो इस वक्त भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, मज़लूम और निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं उनकी शहादतों का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि जब ये आगाज़ हुआ था तो मुख्तलिफ़ सतह पर इस पर आवाज़ उठाई गई, पाकिस्तान से भी, पूरी दुनिया से मुज़ाहरे हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसमें कमी आती गई। उतनी शिद्दत से अब आवाज़ शायद नहीं उठाई जा रही, लेकिन जो मज़ालिम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो शहादतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी हम देखें तो सिर्फ जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक नसीरात कैंप पर जो बमबारी है उसके नतीजे में भी 93 फ़लस्तीनी शहीद और 212 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। और फिर आज ही के दिन की जो ताज़ा ख़बर है वो ये है कि रिफ़ा के इलाके पर भी हमले की मंजूरी इस वक्त दे दी गई है। मगरबी ममालिक का दबाव इस मामले पर रहा, लेकिन उसको मुस्तरद करते हुए ये मंजूरी दी गई है। और मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के मुताबिक या लाखों की तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं, पनाह गुज़ीन हैं, वो यहाँ पर मुकीम है। और अब इस इलाके पर भी जब हमला किया जाएगा और वो तैयारों के ज़रिए भी और ज़मीनी सतह पर भी, तो फिर ये जो जान बचाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ रिफ़ा तक आए हैं लोग, उन पर भी एक जुल्म और बर्बरियत होगा और वहाँ पर भी बेतहाशा शहादतें होंगी। मैं बात करूँगा आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से। मुख्तलिफ़ सतह पर हमने देखा यहाँ पर भी मुज़ाहरे हुए, कुछ एहतजाज हुए, कहीं पर मुख्तलिफ़ सतह पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन बतदरीज इसमें कमी आती गई, ये सिलसिला रुकता चला गया और फिर हम अपने मामलात में इतने उलझ के रह गए कि हमें शायद मौका ही नहीं मिला। और मुख्तलिफ़ सतह पर हम देखते हैं कि अवॉइड किया जाता है, चाहे वो मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्समैन्स हों हमारे या और मामलात हों, वहाँ पर जब कोई इस मामले पर सवाल भी उठाए तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है या उस पर जवाब देने से गुरेज़ किया जाता है। और ये पाकिस्तान की सतह पर, जो कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ पर एक ये सूरत हाल है। बाहर के ममालिक की हम बात करें तो वहाँ पर स्पोर्ट्समैन्स हों या दीगर शोबों ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो फिर भी बढ़ चढ़ कर इस सारे मामले पर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हुए या फ़लस्तीन का परचम लहराते हुए नज़र आते हैं। हम यहाँ पर अपने खेल के मैदानों तक में भी परचम लहराने पर या सिर्फ सॉलिडारिटी शो करने पर या उनके साथ इजहार यकजहती शो करने पर भी पाबंदी आयद कर देते हैं हमारे स्पोर्ट्समैन पर। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा इस पूरी मामले पर दोबारा से, हम चूँकि माजी में भी बात करते आए हैं लेकिन ये सिलसिला रुक गया था, आज तफसील से इस सारे मामले पर हम दोबारा से बात करें और क्या कमियाँ कोताहियाँ हैं और क्या किया जा सकता है, इस पर ज़रा रोशनी डाली जाए आज के प्रोग्राम में। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा आरिफ वाइदी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद सिद्दीक साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें भी ये सिलसिला नहीं थमा। मगरबी ममालिक का दबाव अपनी जगह पर, कहीं पर रिपोर्टिंग भी दुरुस्त अंदाज में हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। बहुत महदूद ज़राए हैं जिनसे हमें असल हक़ाइक़ और ख़बरें भी मिल रही हैं, नहीं तो वो तक भी नहीं है हमारे पास। आज के दिन की सूरत हाल में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मज़लूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। ये सिलसिला कहीं जाकर थमेगा या ये इसी तरह जारी रहेगा? और जो एक गफलत और कोताही है मुस्लिम उम्मा की हर सतह पर, बिलखुसूस पाकिस्तान में, इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मौजू है फ़लस्तीन का, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। माह मुबारक रमज़ान के बाबरकत लहज़ात और लम्हात और अय्याम व लयाली हैं। इनमें हमें भरपूर अंदाज में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को, गज़ा में उन मज़लूमों को जो उजड़े हुए हैं, जिनके लिए सहरी इफ्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, बसा वक़्त घास के साथ वो सहरी कर रहे हैं और इफ्तारी कर रहे हैं, उनको याद रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उम्मीद थी कि माह मुबारक रमज़ान जो शुरू होगा तो आलमी दबाव जो है इसराइल पर, उसमें कम अज़ कम माह मुबारक रमज़ान के लिए जंग बंदी का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो दरिंदा सिफत मुल्क जिसने अपनी दरिंदगी उसी अंदाज में जारी रखी हुई है और मज़लूम और बेकस फ़लस्तीनियों को, बूढ़ों को, बच्चों को, ख़वातीन को जिस अंदाज में जुल्म सितम का निशाना बना रहा है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये जो जंग बंदी की सूरत हाल है, हम ये समझते हैं कि
کوششیں ہو رہی ہیں قطر میں، امریکہ بھی درمیان میں ہے، مصر درمیان میں ہے، کچھ اور ممالک درمیان میں ہیں جو ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور حماس بھی پہلے اس کے مطالبات بہت زیادہ تھے لیکن اب وہ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں، لیکن اسرائیل باوجود اس کے نہ جنگ بندی پہ آ رہا ہے اور نہ جنگ کو کم کر رہا ہے، بلکہ رفح وہ علاقہ جہاں 23 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اس وقت موجود ہیں، جو کچھ تو کیمپوں میں سیٹل ہیں اور کچھ جو ہے ابھی تک بیچارے اس طرح اجڑے ہوئے کھلے میدان میں اور آسمان کے نیچے پڑے ہیں، وہ ان کو خطرہ ہے۔ اور جو جنگی کابینہ ہے، آج ان کا اجلاس ہے اور انہوں نے منظوری دے دی ہے نیتن یاہو نے کہ رفح پر زمینی حملے بھی شروع کیے جائیں اور فضائی حملے بھی شروع کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ نہتھے لوگ، وہ بھوکے اور پیاسے لوگ، وہ جو مشکل میں ہیں، انسانیت وہاں سسک رہی ہے، وہاں اگر اس طرح کے حملے شروع ہو گئے اور دنیا میں اسی طرح خاموشی رہی اور خصوصاً امت مسلمہ میں اس طرح خاموشی رہی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوگا جو دنیا انسانیت میں رونما ہوگا۔ حق ہے ہمارا کہ نکلے تھے عوام بہت زیادہ، پوری دنیا میں مسلمان غیر مسلمان عوام نکلے تھے اسرائیل خلاف، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی مختلف جگہوں پہ حتیٰ جاپان میں، چائنا میں اور یورپ میں اور مشرقی ممالک ہر طرف لوگ اٹھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہے انہوں نے یکدم خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عالمی طاقتیں جو ہیں ان کا دباؤ ہے کچھ مسلم حکمرانوں پر کہ وہ اس فلسطین کے مسئلے کو اگنور کر رہے ہیں، اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری میڈیا بھی اس میں کافی پیچھے چلی گئی ہے۔ جب انتخابات کا ماحول نہیں تھا اس سے پہلے فلسطین کے کاز کو زیادہ اٹھایا جا رہا تھا اور ان مظلوموں کے ساتھ حمایت کو بیان کیا جا رہا تھا میڈیا پہ، لیکن جب سے انتخابات کی کمپین شروع ہوئی اور وہ گہما گہمی پاکستان میں شروع ہوئی اور اب تک حکومت سازی کے مراحل وہ ہیں، اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ مکمل خاموشی ہے میڈیا پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی، نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اس وقت غزہ میں اور دیگر فلسطینی علاقوں میں تقریباً 31,557 غالباً عدد ہے لگ بھگ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں بیشتر خواتین اور بچے ہیں جو مارے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے، عالمی جو ادارے ہیں حقوق انسانی کے، ہیومن رائٹس کے، اقوام متحدہ کو اس میں مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح مؤثر کردار جس میں کوئی بیان میں کوئی جان ہو اور کوئی ایسے اقدامات ہوں جو اسرائیل کو روک سکے، یقیناً ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ علامہ صاحب درست فرمایا آپ نے۔ بریگیڈیئر صاحب کی جانب میں پڑھوں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت ایک خاموشی ہے یا بالکل اتنے سنگین معاملے پر بات ہی نہ کرنا، بیانات ہی نہ آنا؟ زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اس کاز کو الائیو تو رکھ سکتے تھے، اب وہ الائیو رکھنے سے بھی ہم جا چکے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں اس کی، کیسے دیکھتے ہیں؟ عالمی دباؤ اس کی بنیادی وجہ ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ارسلان، دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اینڈ آئی وڈ بلیم دی انٹائر اسلامک ورلڈ فرسٹ، کیونکہ یہ ہماری سیکنڈ یہ کہ دنیا میں آئی وڈ سے ایون یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ پبلک ہے وہ زیادہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اسلامک ممالک میں نے ایون اسلام پاکستان میں دیکھیں تو آپ کے مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو میں نے کوئی اتنا جو خروش نہیں دیکھا۔ مولانا فضل الرحمان ہر جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہی از ناٹ ویزیبل، ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ جماعت اسلامی تھوڑی بات کرتی ہے، بٹ واٹ اباؤٹ نیکسٹ؟ یہ سچویشن بہت ہی خراب ہے، اور یہ سیکنڈ جو ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہے، یہ ہمارے کشمیر کوز کو بڑا سخت افیکٹ کر رہی ہے۔ دا مور وی کیپ کوائٹ دا مور وی آر ہارمنگ کشمیر کوز۔ یہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے پیلسٹائن کے اوپر پاکستان کی حکومت کو اور اسٹریٹ اوے ہمیں جا کے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں بڑی اسٹرانگ ریزولوشن لانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے ممالک جو ہیں وہ یہ جو آپ پبلک ریپرزینٹیوز ہیں ان کی آواز کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کو پوائنٹ لانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد فارن آفس ہیز ٹو بی ویری ایکٹیو، پرو ایکٹیو رول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پیلسٹائن کے بارے میں اسٹانڈ اسٹرانگ نہیں کریں گے تو کشمیر کو ہم لوز کرتے جائیں گے، اور اچھا تک جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ کشمیر میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ، آپ پیلسٹائن دے آر مور افیکٹڈ۔ انڈیا جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں ہاف آف سعودی عرب از آلسو پارٹ آف اٹ، مڈل ایسٹ کافی زیادہ نکل جاتا ہے۔
تو یہ گریجولی دے آر ان دا پروسیس آف ایکسپینشن. اور ابھی جو وہ کر رہے ہیں بیسیکلی دے وانٹ کہ پورے غزہ سے, پورے پیلسٹائن ایریا ٹیریٹری سے تمام پیلسٹینین مائیگریٹ کر کے جارڈن یا ایجپٹ یا ایسے ممالک میں چلے جائیں, اور یہ پورا اسرائیل جو ہے اس کے اوپر قابض ہو جائے. اسی لیے اور جارڈن نے اور ایجپٹ نے بارڈر کو سیل کیا ہوا کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ پیلسٹائن شوڈ کم, اور رائٹ جو ان کا لیونگ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ حماس نے واٹ دے ہیو ڈن, اسے کیا اچیو کیا. کیا انہوں نے اینڈ ٹرمینیشن سوچا تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اگر تو آپ نے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد اسرائیل کو آپ بینڈ کر دیتے, وہ بھی بات نہیں ہوئی ہے. آپ نے 31-32 ہزار پیلسٹینینز کو, عورتوں بچوں بوڑھوں کو آپ نے شہید کروا دیا, اینڈ اسٹل اٹ از ناٹ اینڈنگ. ابھی ان کا رفح میں ابھی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں دوحہ کے اندر سٹارٹ ہو رہی ہیں, ایک آدھ دن میں یہ سٹارٹ ہو گئی ہیں, اس میں وہ پریشر ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں, جو بار بار رفح کا کہہ رہے ہیں کہ وی کمنگ گراؤنڈ ایکشن کر رہے ہیں, ایئر فورس کا ایکشن لے کے جا رہے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو, جب نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وانٹ ٹو تھریٹ کہ جی کہ کریں گے ورنہ کریں, اور سارے ان کے قیدی بھی چھوڑ دیں اور اندھیکلی وہ اپنے ڈسم کر کے ختم کر دے. یہ ان کا ڈیزائن ہے. اس کے لیے میں نے سعودی عرب کی بہت کم آواز سنی, مڈل ایسٹ کی کم سنی ہے, ایون ٹرکی کی میں نے اس طرح نہیں سنی جو باتیں کی جاتی ہیں. ناؤ وی ہیو ٹو بی 2 ارب مسلمان ہیں اور اکنامکلی دے آر ویری اسٹرانگ. مڈل ایسٹ میں اگر صرف اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کرنے تمام مسلمان ممالک سیریسلی روک لیں تو آئی کین ایشور یو کہ اسرائیل کین کم آن دیئر نیز, کیونکہ ان کی اکانومی اسی پہ چلتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک جو ڈبل پالیسی ہے وہ امریکنس کی دیکھ لیں, یورپین دیکھ لیں, جو کچھ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. پاکستان میں جو ٹیررسٹ کو اگر آپ سزا دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دیز کنٹریز؟ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ختم ہونا چاہیے. جتنا وہ کہہ رہے ہیں جی رفح میں اٹیک نہ کریں, یہ نہ کریں, ہم ایڈ نہیں دیں گے, بٹ دے آر سپورٹنگ, دے آر ناٹ ٹیلنگ امریکن کہ اسٹاپ اٹ. کم از کم مہینے رمضان میں تو آپ روک دیتے. تو آئی تھنک اٹ کے لیے وی آل مسلم ہیو ٹو بلیم. ایون ناؤ اسٹل ویسے پلیٹ فارم پھر کنٹینیشن جائیں جب زمان ہو گئے, دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ سم افیکٹ فار اسرائیلیز. رائٹ سر, پوائنٹ ایک. جاوید صدیق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا, یورپی ممالک, باقی دنیا سب مل کر بھی کیا اتنا پریشرائز بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صرف ایک اس بابرکت مہینے میں کوئی مظالم کم ہو جائیں, خوراک ان تک پہنچ جائے, بنیادی سہولیات ان تک پہنچ جائیں, علاج معالجے کی سہولت ان تک ہو؟ کیا سب مل کر بھی ایک اسرائیل کو اس حد تک بھی نہیں کنونس کر سکتے تھے کہ وہ جو چاہے وہ کیے جا رہا ہے, جتنے مظالم ہیں وہ ڈھائے جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے اور مزید علاقوں پر حملوں کی بھی منظوریاں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اس المیے میں اسلامی دنیا ایکسپوز ہو چکی ہے, بے نقاب ہو چکی ہے کہ اس کا گلوبل لیول کے اوپر کتنا انفلوئنس ہے, وہ ایونٹس کو کس حد تک انفلوئنس کر سکتی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ المیہ جو ہے انسانی تاریخ کا انپریسیڈنٹڈ ٹریجڈی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. آپ فوجیں لڑتی ہیں اور دوسری طرف سے کمبیٹ کرنے کے لیے فورسز کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, اور تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا ہے جہاں لڑائی ہوتی ہے, جو ایک کنونشنل وارفیئر ہے. یہ تو آپ نہتے فلسطینیوں کو اور شہریوں کو, عورتوں کو, بچوں کو مار رہے ہیں اور ڈرونز کے ذریعے, اور جو بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, اور ہسپتالوں کے اندر, مسجدوں کے اندر, اور جہاں پہ انہوں نے پناہ گزینوں کے کیمپ بنائے ہوئے ہیں ان پر آپ اٹیک کر رہے ہیں, اینڈ دا ورلڈ از واچنگ. اور یہ ایک کرمنل کنائونس ہے, یہ ایک مجرمانہ ایک قسم معاونت ہے ان اسرائیلیوں کے لیے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. دوسری طرف ہماری جو اسلامی دنیا ہے, دیکھیں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور ان کی جو فوج ہے, جو انہوں نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں اپنے دفاع کے لیے, ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جی. اور وہ فوج بھی ہم نے موبلائز نہیں کی, ہم نے کوئی تھریٹ نہیں کیا, ہم نے کوئی پریشر نہیں ایگزرٹ کیا اسرائیل کے اوپر, نہ کوئی فوجی اور نہ اکنامک. سو ان کو کھلی چھٹی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان پوائنٹس کے اوپر جہاں سے انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے اور ایڈ کی بات ہوتی ہے, حتیٰ کہ انہوں نے UN کا جو سسٹم ہے ان کی پناہ گزینوں کے لیے ایڈ کا اور کھانے پینے کے اشیاء دینے کا, ادویات کا,
दूसरी उनको भी उन्होंने रोक दिया और उन्हें सिस्टम सारा मफलूज करके रख दिया। इस पे भी इस्लामी दुनिया खामोश है और मगरब तो है ही इसराइल के पुश्त के ऊपर है। जी अमेरिका जो है उसने 4 मरतबा वीटो किया है वो करारदाद जंग बंदी के लिए, और कुछ नहीं, कि सिर्फ जंग बंद हो जाए। और ये रमज़ान मुबारक शुरू हुआ, इसमें अटैम्प्ट हुई, और नेतन्याहू जैसे जो कस्साब हैं और जो जालिम और सफाक किस्म के हुक्मरान हैं, उसने कोई बात नहीं मानी। और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएस और नेतन्याहू, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, वरना वो बाइडन साहब कहते हैं और वो सुनता नहीं है। एंटोनी ब्लिंकन जो है वो एक बयान देता है, वो सुनता नहीं है, वो उसको घास नहीं डालता। तो ये एक आपस में मिले हुए हैं, और ये हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं ये आश्कारा हो चुकी हैं, बेनकाब हो चुकी हैं। और जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि इसका बहुत खौफनाक इम्पैक्ट जो है कश्मीर पे होगा। इंडिया विल बी एम्बोल्डन, उसको ये जुर्रत हासिल हो गई है कि वो कश्मीरियों के साथ भी यही सलूक करे, कि उसने देख किया है कि अगर इस्लामी दुनिया इन फ़लस्तीनियों को नहीं बचा सकी तो ये कश्मीरियों को कैसे बचाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है, और हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपनी हिकमत अमली को री थिंक करना चाहिए, दोबारा इस पर गौर करना चाहिए कि हम सारा केस लूज़ कर गए हैं और लूज़ करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है दुनिया में, अगर हमने इस फ़लस्तीनियों को और इन गज़ा के बेकस और नाचार लोगों को ना बचा सके, ये मासूम लोग, इनको अगर हम बचा ना सके तो दुनिया जो है हमें वो बिल्कुल निगल जाएगी। सो आई थिंक बचा क्या है सर, बात तो ये है कि मज़ीद क्या बचाएंगे हम, जितनी बड़ी तादाद में शहादतें हो चुकी हैं। जो है जिसके बारे में रवायती तौर पर कहा जाता है कि OIC, ये फिर वही है, उन्होंने साबित कर दी। राइट, अब तो सवाल ये है कि पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, अब जितनी शहादतें हो चुकी, अब मज़ीद क्या बचाएंगे, और जो जितना नुकसान हो चुका उस पर हम क्या बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक आम इंसान इसका बड़ा इम्पैक्ट ले रहा है, हर कोई हर सतह पर। ये सिर्फ मुसलमान होने की बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में होने की बात नहीं है, दुनिया भर में जो लोग दर्द रखते हैं, दिल रखते हैं या इंसानियत की बात करते हैं, वो तस्वीर, वो वीडियोज़, वो चीज़ें देख कर उनके दिल दहल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अमली तौर पर कुछ भी पूरी दुनिया करने में नाकाम। मुस्लिम उम्मा की बात तो एक तरफ, अगर हम कलेक्टिवली पूरी दुनिया की बात करें, सभी नाकाम है। क्या वजह है? देखिए अरसलान साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ एक हम अगर करें ना कि मुस्लिम शुरू, ये चीज खत्म हो जानी चाहिए कि अब हमें पता है कि आलम इस्लाम के अंदर कोई जान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब अवाम को हम पब्लिक में बातें और करते हैं, बंद कमरों में बातें और करते हैं। इस पे अब देखिए, हम कभी इस्लामिक मिलिट्री फोर्स बनाते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर हमारा कोई नहीं है, फौज हमारी कोई नहीं है, इंडिविजुअली हम बंद कमरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टीवी पे आके स्टेटमेंट्स जारी कर देते हैं। मैं समझता हूँ OIC को सिरे से नया चार्टर ड्रा करने की जरूरत है। OIC को नए सिरे से अपने आप को रीओरिएंट। ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब का हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे जी। डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे थे आप? जी, मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि हमें अब जो मुसलमान दुनिया है उनको एक तो सच बोलना शुरू कर देना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि OIC के चार्टर को रीड्रॉ करें। आप देखिए, कश्मीर का मसला हो, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है इसका कश्मीर को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी देखने की है कि आपको पता है साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो है उन्होंने ज़्यादा ताकत से बात की है एज कम्पेयर टू मुसलमान दुनिया ने। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो फ़लस्तीन का मसला है ये प्योरली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे। मतलब दुनिया की आप बेबसी देखें कि अभी तो जो बाइडेन साहब को भी हर रोज किसी न किसी महफिल में रोक लिया जाता है और आवाजें कसी जाती हैं कि दुनिया वहां पे गजा और खुराक नहीं बेच सकती, और फलस्तीनियों के ऊपर रहम क्या करना है, वो बेचारे तो खुराक गिरने से भी मरते हैं जब उनके जो पैराशूट नहीं खुलते। मैं समझता हूं कि ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये मुसलमानों का कसूर है, क्योंकि वो बातें और करते हैं, अमल कुछ और है। और ये वक्त है हमारे पास कि तमाम आलम इस्लाम इस चीज़ पे बैठे आके बात करे कि क्या मुसलमानों के नए चैलेंजेस कैसे हैं, उनको कैसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्या काम करने की ज़रूरत है।
اور اب نئی جنریشن ہے پوری مسلم دنیا کے اندر. ہم نے عرب سپرنگ جیسے واقعات بھی دیکھے ہیں. پاکستان میں ایک نئی لیڈرشپ ہے, ایک نیا نظام آ رہا ہے پوری دنیا میں. اگر ہم اس سب کو اپنے لوگوں کو نئے وعدے اور نئے طریقے سے انگیج کرنے میں ناکام ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی نان سیریس لے رہے ہیں بہت سارے اداروں کو. او آئی سی کو بھی یو این بھی ناکام ہے, او آئی سی بھی ناکام ہے. سو میرے خیال میں ایک نئی بحث ہونی چاہیے عالم اسلام کے اندر, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز چند ممالک کو سوٹ کرے اس کے اوپر تو شور مچ جائے, اور جو چیز فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اس کے اوپر خاموشی ہو. یہ پاکستان کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور مسلمانوں کو دوبارہ نئے سرے سے یہ بات کرنی ہے کہ اگر واقعی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا ان کے انٹرسٹ میں ہے تو باقی عالم اسلام کو بھی آن بورڈ لیں, او آئی سی کے پلیٹ فارم سے بات کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کا جو کانسیپٹ ہے یا جو او آئی سی کی کوئی ریلیونس نہیں ہے تو اس آرگنائزیشن کو ٹرانسفارم کر لیں کسی اور چیز میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آرگنائزیشن موجود ہے, اس کی ریلیونس ہے کوئی نہیں, اور آپ جو ہے وہ عوام کو ایک ہی بات سنائی جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب کافی وقت گزر چکا ہے. دنیا کو اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیریس لیا جائے تو ایک نئے سرے سے عالم اسلام میں ایک بحث شروع ہونی چاہیے اس حوالے سے. نئے سرے سے عالم اسلام میں ایک بحث شروع ہونی چاہیے, اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا اس وقت جو پوری دنیا ہے وہ صرف اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے؟ اس میں ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں, پریکٹیکلی شاید ایسا کچھ ہے نہیں ہے. ہر ملک اس کے اپنے مفادات ہیں, اس کی اپنی بقا ہے, اور اب وہ جو درد تھا یا ایک دوسرے کا احساس تھا وہ بڑی حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے فلسطین کی بات کرتے کرتے کشمیر کا ذکر بھی آیا. اب کشمیر کی آپ صورتحال دیکھ لیں, کتنا وقت گزر گیا, اس کا سٹیٹس چینج ہوئے وہاں پر اب جو کچھ ہو رہا ہے, صرف ہم محض پہلے تو بیانات تک محدود رہے, اب اس سے بھی آ رہی ہیں. تو اب سب ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, کوئی درد نہیں ہے بنیادی طور پر کسی کا ایک دوسرے کو. میں عرض کروں کہ اسرائیل کو ایک منصوبے کے تحت اس خطے میں بسایا گیا, یہودیوں کو یہاں لایا گیا, اور وہ قوتیں ہیں جنہوں نے یہاں اسرائیل کو آباد کیا مسلمان کے قلب میں, اور وہ علاقہ ہے, وہ مرکز ہے جہاں اقتصادی حوالے سے منابع موجود ہیں, تیل کے, گیس کے ذخائر موجود ہیں. یہاں اگر اسرائیل کو آباد کیا, ان کے کچھ مقاصد تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے جاوید صاحب نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ وہ قوتیں, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, مغربی ممالک ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بند ہو. وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہے, اور اسی انداز میں فلسطینیوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے تاکہ اسرائیل مضبوط ہو, اسرائیل کے جو اہداف ہیں وہ حاصل ہوں. میں یہاں بات کروں گا مسلم حکمرانوں کے جو مفادات ہیں. او آئی سی کی بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں او آئی سی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان ممالک کے مقابلے میں او آئی سی کے جتنے ممالک ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں یا مغربی ممالک کے مقابلے میں وہ آواز اٹھائیں. مسلم ممالک اقتصادی حوالے سے اور اکنامکلی اتنے کمزور ہیں کہ وہ سٹینڈ لے ہی نہیں سکتے. میں یہاں یہ کہوں گا, پاکستان ایٹمی ملک ہے, پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, عالم اسلام کی قیادت کرنی چاہیے. اور یہ جو ایشو ہے کہ اگر فلسطین ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے, اگر فلسطین میں ہم شکست کھاتے ہیں اور فلسطینی اس طرح روندے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کا وہی انجام ہوگا. وہ قوتیں جو اسرائیل کو بچانے کے لیے کھڑی ہیں, وہی قوتیں ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو بچانے کے لیے کھڑی ہیں. اور اگر کشمیر میں بھی وہی قوتیں اگر فیئر ہوتی, کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ قوتیں نہ فلسطین کو آزاد ہونے دیتی ہیں, نہ کشمیر کو آزاد ہونے دیتی ہیں. ان کے اپنے مفادات ہیں. او آئی سی کے جو ممالک ہیں ان کے اپنے مفادات انہی مغربی ممالک سے وابستہ ہیں, لذا وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. یہاں میں کہوں گا کہ پاکستان بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, جرأت کرے, آگے بڑھے. گرچہ ہمیں بھی اکنامکلی مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہم بھی مغرب کے ایک قسم کے محتاج ہو کے رہیں گے, آئی ایم ایف کے اور عالمی اداروں کے جو انہیں مغربی ممالک کے اشاروں پہ چلتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر جرأت کرے پاکستان, ایران, ترکی, سعودی عرب, یہ ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان یہ ایک کانفرنس بلائے کہ فلسطینیوں کی جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے واقعاً, اور امریکہ کے ساتھ بات کی. اب دیکھیں, میں آج صبح ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ جنگ بندی کے حوالے سے حماس نے پہلے 3000 قیدیوں کہا, پھر اب 1000 پہ آ گئے. لیکن
امریکہ نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ چونکہ حملہ کرنا چاہتا ہے رفح پہ، ان نے کہا ہے کہ آپ محدود آپریشن کر سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ آپریشن نہ ہو، وہاں حملہ نہ ہو، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ محدود آپریشن وہاں کر سکتا ہے. محدود آپریشن کا معنی یہ ہے کہ ان نہتھے لوگوں کا، ان خواتین کا، ان بچوں کا، وہ بے گناہ لوگ کا، وہ بوڑھے لوگ، ان کا قتل عام کیا جائے. جب ایک محدود آپریشن شروع ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایک وسیع پیمانے پہ جائے گا، اسے پھر روک کوئی نہیں سکتا. اور اسرائیل جو درندہ بنا ہوا ہے، جو فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ان ممالک کی آشیرواد حاصل ہے جس وجہ سے وہ اتنا شیر بنا ہوا ہے، اور نہ اقوام متحدہ کی مانتا ہے، نہ ہیومن رائٹس کی دیگر اداروں کی مانتا ہے. اگر واقعی یہ فیئر ہوں یہ ممالک، تو اسرائیل کی جرأت ہی نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں سٹینڈ لے، اور خود بخود جنگ بندی پر وہ راضی ہو جائے گا. لیکن ان لوگ کی آپس میں سازش ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے، اتنا کمزور کر دیا جائے کہ فلسطینیں دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں. لیکن علامہ صاحب، آپ نے جو فرمایا جن ممالک کا کہ یہ اتحاد کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، یہ عملی طور پر آپ کو ہوتا نظر آتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا، یہ ممالک اکٹھے ہو جائیں گے؟ سعودی عربیہ، ایران، پاکستان، ترکی، یہ 4 ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا. سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے کہنے آپ کو کی ہماری عالم خواہشات تو ہیں، لیکن جی یہ عملی طور پر ممکن بات یہ ہے. اپنے آپ کو عالم اسلام کا علم بردار سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو عالم اسلام کے بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم، ظاہر ہے ایران اور سعودی عرب مذہبی حوالے سے اور وہ آگے ہیں، اور پاکستان اور ترکی بھی مسلمان ممالک کے لیے باعث فخر ہیں. تمام مسلمان ان پہ فخر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اور میں یہاں پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حکمران، اب نئی حکومتیں آئے ہیں، پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر وہ ان ممالک کو دعوت دیں اور آپس میں مل بیٹھیں. کم از کم فلسطینیوں کے ساتھ اتنی ہمدردی تو کریں، اور آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے. اتنی ہمدردی کریں آکے امریکہ پہ اور مغرب ممالک پہ دباؤ ڈالیں کہ اسرائیل کو روکیں، اور اس کا جو ظلم ستم جاری ہے اس کو روکیں، نسل کشی فلسطینیوں کی ختم ہو. بریگیڈ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اب عملی طور پر کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ خواہشات تو ہماری بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ کون سے ممالک اکٹھے ہو جائیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہاتھ بندھے بھی ہوتے ہیں مختلف ممالک کے. یہ بے بسی، یہ خاموشی، اس کے بھی پیچھے محرکات اور وجوہات ہوتی ہیں جو شاید جذبات سے بالاتر ہوتی ہیں. آپ عملی طور پر کیا ممکن ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ارسلان، ایک تو ظاہر ہے کہ 2 نیشن جو ہے اسٹیٹ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، جس پہ پوری دنیا مانتی ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل ہیو ٹو لیو ٹوگیدر ایز 2 ڈفرنٹ اسٹیٹس. کون سے ایریا کے جانے دس کین بی ڈیسائیڈڈ. لیکن اس کے لیے اس اسٹیج کے اوپر آئی تھنک دیکھیں، اب چاہے ایران، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، انڈونیشیا، دے گیٹ ٹوگیدر، بات یہ اسلامک ممالک کی. جب ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس میں تمام اسلامک ممالک ممبرز ہیں، یہ وہاں سے انیشیٹ کریں. ایون دے کو نیگوشیٹ ود اسرائیل کے. اگر آپ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جیسے کہ آپ کے بہت زیادہ ممالک مڈل ایسٹ کے کر چکے ہیں، اور ایون سعودی عرب از آلسو لائن، جو ریومر زیادہ ہیں یہی ہیں، تو دین وی شوڈ بی کولیکٹیو ڈیسیژن، تاکہ کم از کم ایک ڈیسیژن ہو. اینڈ دین نو بڈی از بلیم کہ جی پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا، یا انڈونیشیا نے کر لیا، ٹرکی نے کر لیا، اور فلاں نے کیا. ایک تو یہ فائنڈ اے سولوشن تاکہ اسرائیل کو سیکورٹی ہو اور پیلسٹائن اسٹیٹ بھی بنے. اور دین اٹس اے ریئلٹی کہ اسرائیل کو اگر پورے اسلامک ورلڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو دین اٹ شوڈ بی سیپریٹ، تاکہ آپ ایک اس کو آگے لے کے چل سکے. سیکنڈ یہ دیکھیں، اٹس اے وار آف اکانومی. وی شوڈ بی ویری کلیئر. اسرائیل، امریکن، یورپین، ان کو پتہ ہے کہ واٹ آل از ان مڈل ایسٹ. دیئر آئیز آر دیئر، سو دے آر گوئنگ گریجول ایکسپینشن. یہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بات ہے اکانومی کی، بات ہے ریسورسز کی، جو کہ مڈل ایسٹ از فل آف ریسورسز. اور یہ ہماری خاص طور مڈل ایسٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اٹ از اے تھریٹ ٹو دیئر کو ایگزسٹنس. اس لیے دے ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر. اپنی پالیسی اسٹرانگ کریں، امریکہ سے ڈسکس کریں، یورپ سے ڈسکس کریں، اور ایک فارم پالیسی بنائیں اسلامک ممالک، تاکہ اس کے اوپر رپلائی بنا سکیں. پاکستان شوڈ بی پارٹ آف اٹ. کوئی کسی مالک میں نہیں. اکیلا پاکستان اسلامک ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، لڑاکا ہے، بٹ دین یو ڈونٹ ہیو اکانومی. کیوں آپ کو امریکن اور یہ انڈین جو ہے یہ آپ کو سی پیک نہیں بنانے دیتے؟ بیکاز سی پیک بن جاتا ہے دین یو بیکم اکنامکلی اسٹرانگ. اینڈ وین یو آر اکنامکلی اسٹرانگ مینس کہ آپ اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے، جو آپ ابھی نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز آئی ایم ورلڈ بینک کا سوڈ آپ کے ساتھ میں ہر وقت لٹک رہتی ہے. تو آپ کو یہ چیزوں کو فیصلہ کریں. دا ٹائم از رننگ شارٹ.
We are in difficult situation. Every Muslim country is in difficult situation. ایران دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں. واٹ آل ہیپن, کیسے ان کے سورسز پہ قبضے کر لیے گئے ہیں. سو ابھی آپ کو خود سوچنا ہے. یہی ایک بات میں اور بھی آپ سے بتاؤں گا کہ جو پاکستان میں اس وقت ایک ٹرولنگ ہو رہی ہے اور یوتھ کا جو ایک مائنڈ کو پولیوٹ کر دیا گیا ہے, ناٹ ریلائزنگ کہ یہ اینیمی کے نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں کہ فوج کو خدا نخواستہ کمزور کر دو اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان کو نقصان پہنچائے. جیسے 2020 تک پاکستان نے تمام ملک سے ختم کر دی دہشت گردی, لیکن جب امریکن گئے ہیں ویپن اپنے چھوڑ کے, سارا واپس آ رہا ہے. PLA, BLF, TTP, افغان نیشنل. سو اس لیے ناؤ وی ہیو ٹو بی آلسو یونائٹیڈ. پاکستان کو سب سے ضروری ہے کہ ہم یونائٹیڈ ہو, اسٹینڈ ایز اے نیشن, فائٹ ایز اے نیشن. فوج کے لیے نہیں لڑتی ہے, اس لیے فوج کو عوام کا ساتھ ہر وقت چاہیے. یہ ایک بانڈنگ افیکٹ ہے جو دنیا کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزوں کو ایز اے ہول ہمارے فارن آفس کو, منسٹر ڈیفینس کو, دے ہیو ٹو تھنک اوور اٹ اینڈ دین میک اے پراپر فارمولیٹڈ پالیسی. جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دا یونٹی ود ان دا کنٹری, اور اکٹھے ایک ساتھ کھڑے ہونا یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس وقت تو المیہ یہ ہے نا کہ ہم بحیثیت ایک قوم بھی ڈویژن کا شکار ہیں بڑی حد تک. جاوید صدیق صاحب, آپ کی نظر میں کیا چیزیں ہیں جو عملی طور پر ہو سکتی ہیں؟ اور ایک عام آدمی جو بات کرتا ہے, میں ذرا اس کے سینٹیمنٹ کی بات کر لوں. وہ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک جو نان مسلمز ہیں, وہاں ان کے سپورٹس مین ہوں یا دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, وہ کہیں نہ کہیں اپنی سطح پر آواز اٹھاتے یا اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں اس سطح پر بھی لوگ ڈرتے ہیں, اظہار خیال ہی نہیں کرتے, بات ہی نہیں کرتے, یا سولیڈیرٹی نہیں شو کرتے ایون, جس پر میرے خیال سے ایک عام آدمی کا دل بڑی حد تک دکھتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک انسان جو انڈیویجول حیثیت میں بھی کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے, وہ بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہوں؟ دیکھیں 67 سے لے کے جب کہ پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی, اور جس میں بہت سے علاقے اسرائیل نے چھین لیے عربوں سے, اور یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو دوبارہ حاصل کریں. ایک اور جنگ 73 میں ہوئی, اس میں انہوں نے مزید علاقے جو ہے عربوں کے مسلمانوں کے لے لیے, اور وہ ایکسپینشنزم یا وہ ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں they are not capable of defending their core interests, even they are not capable of defending their own territories. اور اتنا ان کا شور شرابہ ہے, تیل کی دولت بھی ہے, اور اتنی بڑی آبادی ہے, 1 ارب, اب تو 1.5 ارب کا فگر دیا جاتا ہے مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی کا. تو 60, 70, 80 لاکھ آبادی کا اسرائیل, وہ ان کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. سو یہ ایک ہمیں انوائٹ کرتی ہے یہ سچویشن کہ ہم سول سرچنگ کریں, اپنا جائزہ لیں داخلی طور پہ کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دی گلوبل سناریو, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اسلامی دنیا میں اتحاد نہیں ہے. ایک جو لیڈر ہے دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بات سننے کے لیے تیار نہیں. OIC تو ہے, لیکن اس کو یا ایک اور کوئی آرگنائزیشن یہ بنا لیں کہ اگر ہم اس طرح رفتہ رفتہ دنیا میں اپنے علاقے ہم سے چھینے جاتے رہے, اور ہم اس طرح سے ہماری بے عزتی ہوتی رہی, انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہماری ختم ہوتی رہی, تو یہ تیل کو ہم کیا کریں گے؟ اور اس وقت جو امریکہ نے کہا کہ جی انہوں نے اپنا بندے بھیجے, انوائز بھیجے کہ جی 2 اسٹیٹ جو ہے تھیوری وہ لے کے آئے کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے, تو پھر ہوتا, اور اس کے اوپر تقریباً ایگریمنٹ ہو چکا تھا. یورپین یونین بھی, امریکہ بھی, اور مسلمان بھی تیار تھے, فلسطینی بھی تیار تھے کہ ٹھیک ہے جی 2 اسٹیٹ اگر ہو جائے تو ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. کنگ عبداللہ جو تھے انہوں نے ایک پلان دیا تھا کہ لینڈ فار پیس, کہ اگر اسرائیل جو ہے ہمارے علاقے واپس کر دے ہم اس کو ریکگنائز کر لیں گے اور امن ہونا چاہیے. یہ تمام فارمولے آتے رہے, لیکن ہم نے ان پر عمل نہیں کیا. اسلامی دنیا اکٹھی نہیں ہو سکی, اور امریکن اور ویسٹرن انفلوئنس اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ ابراہم ایکارڈ کیا تھا جو امریکہ لے کے آیا تھا کہ ایک طرح سے مڈل ایسٹ کی ری ڈرا دی میپس آف مڈل ایسٹ,
اور ان کو کہا سعودیوں کو اور یہ یو اے ای والوں کو اور دوسروں کو کہ آپ ہاتھ ملائیں اسرائیل سے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کریں. اور ابھی بھی پس پردہ بات چیت چل رہی ہے کہ سعودی عرب کی اور دوسرے ملکوں کی ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوں. ترکی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے اسلامی دنیا کا، اس کے عرصے تک اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رہے، ابھی جا کے انہوں نے ان ریلیشنز کو سنیپ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، اور بھی ممالک ہیں، ان کی اپنی امپورٹنس ہے. افریقہ کے مسلمان ممالک ہیں، دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر کہ انف از انف. یہ جو ظلم ہوا ہے، ذبح کیے گئے بچے اور عورتیں اور خواتین کو ریپ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ ہم کہاں تک برداشت کریں گے؟ جہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے وہ منافق ہیں، نہ وہ کشمیر کا ایشو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ فلسطین کا ایشو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایشوز کریٹ ہی انہوں نے کیے. سو ہم نے اپنی بقا کے لیے، مسلمانوں کی نسل کی بقا کے لیے وی ہیو ٹو ہیو اے نیو اسٹریٹجی ان پلیس. اور اس کے لیے انیشیٹو کون لے؟ یہ 4 5 6 ممالک جن کا ہم نام لے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، فوج بھی ہماری تکڑی ہے، اور ایران بھی ہے. ایران از اسرٹنگ اٹ سیلف، اور امریکہ کے ساتھ پچھلے 40-45 سال سے وہ ایک اویزیشن کی جاری ہے، لیکن انہوں نے ییلڈ نہیں کیا. انہوں نے امریکہ کے ڈکٹیٹرشپ کو یا ڈکٹیٹس کو نہیں مانا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ایک نئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں، ہمیں کس طرح یہ ٹریپ کر رہے ہیں. اور اگر اسی طرح ہم ٹریپ ہوتے رہے تو ہماری بقا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ضروری میئرز ہیں جو لینے کی اس وقت اشد ضرورت ہے، یا جن سے ہم کسی حد تک کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیں، پاسبلٹی تو کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو غزہ کے اندر جس طرح اسرائیل نے ایک جینوسائیڈ کی ہے اور جس طرح انہوں نے ایک انسانیت کی تذلیل کی ہے، میں سمجھتا ہوں عالمی دنیا میں ایک بحث شروع ہوئی ہے. شاید انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو بات ہوئی ہے، یہاں امریکہ کے اندر ایک ایئر فورس کے نوجوان نے اپنے آپ کو اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے آگ لگا لی ہے. یہاں پوری دنیا کے اندر ایون کہ آسکر ایوارڈز کے اندر بھی اب اس کی بحث ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لارجر بحث ضرور شروع ہوئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا کیا کردار ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا کیا کردار ہے، جو ملٹی لیٹرل فورمز ہے دنیا میں ان کا کیا کردار ہے، اور جو ورلڈ آرڈر تھا وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ایک لارجر ڈیبیٹ پوری دنیا میں ضرور شروع ہوئی ہے، ہر شخص اس کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ ہپوکریسی بھی ایٹ پیک ہے، کہ ساری کی ساری جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ یورپ کے اندر ڈیوائیڈ ہے. فار ایگزامپل بیلجیم جو ہے یا بہت سارے اور جو یورپین ممالک ہیں وہ اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک خاص حد تک انہوں نے سپورٹ کیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں ایک بحث تو ضرور شروع ہوئی ہے، یہ اپرچونٹی ہے، لیکن اس کو اگر ہم ٹرانسفارم کر سکیں کسی ایکچوئل سبسٹینسو یا کنکریٹ چیز میں کہ جس میں آئندہ اسرائیل کبھی ایسا نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا جو گروپس ہیں حماس جیسے، جب یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ جب وہ کچھ ایسا کریں گے تو اس کے بعد ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے ایک ایکشن کیا، اس کے بعد ایک ایسا ری ایکشن آیا ہے، اور جو ظاہری بات ہے جس نے اگلے 10-15 سال کے لیے غزہ کے لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں. سو یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ایسی کارروائیوں کے بعد مشکلات بڑھتی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. سو میرا خیال ہے دونوں طرف سوچنے کی ضرورت ہے. ود ان ایسے گروپس جو اس طرح کی کارروائیاں کریں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لیں، یا ان کے پاس کیا صرف یہی آپشن ہے کہ ایک دن آپ نے حملہ کر لیا اور 2000 2500 3000 یا 10,000 بندوں کو مار لیا اینڈ دین پھر اپنا آپ سارا کچھ ہی جو ہے وہ قربان کر دیا. میں سمجھتا ہوں اس سوچ کے اوپر اور اس ایکشن کے اوپر بھی ہونا مسلمانوں کو بھی اور گروپس کو بھی سوچنا ہوگا. اور ایٹ دا سیم ٹائم گلوبلی ایک ہیومینیٹیرین ڈسکشن تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ کوئی ٹرانسفارم نہیں ہو پائے گی
کیونکہ مسلمانوں نے جو خاموشی اختیار کر لی ہے شاید یہی وجہ ہے اس چیز کی. آپ کو وہ ٹرانسفارم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ بظاہر اس وقت اگر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ بات کی جائے تو ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جن کی ہم خواہشات کر سکتے ہیں، جن کا اظہار کر سکتے ہیں یا یہاں بھی اظہار کیا گیا، وہ عملی طور پر ہمیں انفارچونیٹلی ہوتی ہوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. اگر ہو جائیں تو شاید بہت سارے معاملات بہتری کی طرف جائیں، کہیں بڑی حد تک جنگ بندی کا ایک معاملہ ہو، کوئی پریشر بلٹ اپ ہو. لیکن اس وقت ہم اسرائیل کو ایک مست ہاتھی کی طرح اپنے وحشیانہ اقدامات کو جاری رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا چاہے مسلم امہ ہو یا باقی ممالک ہوں بدقسمتی سے روکنے میں بری طرح سے ناکام ہیں. آپ جنگ بندی کی تو بات ایک طرف رکھ دیجئے، جو بنیادی حقوق ہیں جو جنگ میں بھی کار فرما ہوتے ہیں کہ ان تک غذا پہنچے، ان تک صحت کی سہولیات پہنچیں، علاج معالجے کی سہولیات پہنچیں، وہ تک بدقسمتی سے ہمارے مظلوم نہتے فلسطینیوں کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی میسر نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم امہ جاگے، اس کا ضمیر جاگے، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر وہ ان مظلوموں کا سوچیں اور کچھ حد تک جو کیا جا سکتا ہے، کچھ پریشر بلٹ اپ کیا جائے، کچھ بہتری لائی جائے تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی، اس میں کسی حد تک کمی آ سکے. میں چاروں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.